अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है फाशिज़म। तो आइए इस वीडियो का आपके तौर पे आगाज़ करते हैं। फाशिज़म इज़ द सेकंड नेम ऑफ मुसोलिनी एंड मुसोलिनी इज़ द सेकंड नेम ऑफ फाशिज़म। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो अपने ज़हन में रखनी हैं। फाशिज़म और जो मुसोलिनी है जिसका तल्लुक इटली के साथ था, जो कि इटली का डिक्टेटर था, इन दोनों का आपस में बहुत गहरा तल्लुक है। इटली के अंदर फाशिज़म को मुतारफ़ करवाने में जो मुसोलिनी ने बुनियादी किरदार अदा किया। तो मुसोलिनी कौन है, ये जानने के लिए आपको फाशिज़म को स्टडी करना पड़ेगा, और फाशिज़म क्या है ये जानने के लिए आपको मुसोलिनी को स्टडी करना पड़ेगा। तो मुसोलिनी क्या है? फाशिज़म का दूसरा नाम है। फाशिज़म क्या है? मुसोलिनी का दूसरा नाम है। इसीलिए इट इज़ सेड दैट फाशिज़म इज़ द सेकंड नेम ऑफ मुसोलिनी एंड मुसोलिनी इज़ द सेकंड नेम ऑफ फाशिज़म। दोनों जो हैं ये एक ही तस्वीर के दो रुख हैं, तो दोनों को एक दूसरे से अलग अलग नहीं किया जा सकता। फाशिज़म को जानने के लिए मुसोलिनी को जानना ज़रूरी है, और मुसोलिनी को जानने के लिए फाशिज़म को जानना ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है, द टर्म फाशिज़म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड फाशियो विच मीन्स ग्रुप और क्लस्टर। तो जो टर्म है फाशिज़म जो है ये इटालियन वर्ड है फाशियो, FASCIO। तो इटालियन वर्ड फाशियो से जो है ये टर्म फाशिज़म जो है इसको ड्राइव किया गया है, और इसका मतलब ये है ए ग्रुप और क्लस्टर विच मीन्स एग्रीगेशन दैट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रॉन्ग यूनिटी। तो फाशियो जो है इसके लफ्ज़ी मानी है किसी ग्रोह के या किसी एग्रीगेशन के, किसी इज्तिमा के, किसी जमीयत के जिसके मेंबर्स जो हैं उनके दरमियान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिटी जो है वो पाई जाती हो, या आप यूँ समझने के सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो है वो पाया जाता हो लोगों के दरमियान, उस ग्रोह के दरमियान या उस तबके के दरमियान एक इंतहाई जो है वो शदीद किस्म का नेशनलिज्म जो है, या फीलिंग ऑफ वननेस, एक होने का एहसास जो है वो पाया जाता हो। तो ऐसे ग्रोह के लिए जो है फाशिज़म की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। फाशिस्ट इस अनदर वर्ड, तो दो अल्फाज हैं यहाँ पे, फैशियो है और ये है फासिस। फासिस इज़ अनदर इटालियन वर्ड विच मीन्स ए बंडल ऑफ रॉड्स एंड वुड्स। तो जो एक और इटालियन वर्ड है जो फाशिस है, FASCES, फासिस, और फासिस का मतलब है ए बंडल ऑफ रॉड्स या ए बंडल ऑफ वुड्स। तो लकड़ियों का जो गट्ठा है उसको भी जो है फाशिस कहा जाता है, और लकड़ियों का गट्ठा जो है ये बेसिकली इत्तेहाद की, यूनिटी की जो है वो अलामत है, यकजहती की अलामत है, इंटीग्रेशन जो है उसकी अलामत कहा जाता है, यूनिटी की अलामत कहा जाता है। और मुख्तसर ये कि फाशिज़म जो है ये दरअसल एक यूनिटी, इंटीग्रेशन और लोगों के दरमियान बाहमी इत्तेहाद का दूसरा नाम है। तो फाशिज़म जो है ये बेसिकली है सेंस ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ यूनिटी, जो कॉमन रेस की वजह से भी हो सकती हैं, कॉमन जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की वजह से भी हो सकती हैं, किसी भी वजह से जो है वो जो फीलिंग ऑफ यूनिटी है लोगों के दरमियान वो किसी भी वजह से क्रिएट हो सकती है। तो वो जो फीलिंग ऑफ यूनिटी है दैट इज़ कॉल्ड फाशिज़म, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है। आइए नेक्स्ट इसको देखते हैं। Italy was badly hit during the World War First। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा तारीखी एतबार से भी इसको देखेंगे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो 1914 के अंदर स्टार्ट हुई, और 1918 के अंदर जो है ये जंग जो थी इसका ख़ात्मा हुआ। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये दरअसल दो अलाइंसिस के दरमियान लड़ी गई थी। एक जो है वो अलाइड पावर्स का अलाइंस था जिसमें बरतानिया है, फ्रांस है, इटली शामिल, उसमें इटली भी इत्तेहादियों में शामिल था, और दूसरा जो अलाइंस है वो सेंट्रल पावर्स का था, सेंट्रल पावर्स थी, और उसके अंदर जो है जर्मनी है, ऑटोमन एम्पायर है, और हंगरी है, ये जो मुल्क थे, ये ऑस्ट्रिया है, तो ये मुल्क जो थे वो ये सेंट्रल पावर्स में जो है वो यहाँ इत्तेहाद सलासा का जो हिस्सा थे।
اب اس میں جو اٹلی ہے، اٹلی کا مسئلہ یہ ہے کہ اٹلی جنگ کے دوران جو ہے وہ کس کے ساتھ تھا؟ اٹلی واز بیڈلی ہٹ ڈیورنگ دا ورلڈ وار فرسٹ اینڈ میسولینی فلی ایکسپلائٹڈ دا ڈیٹوریشن سچویشن ٹو ہز ایڈوانٹیجز اینڈ اسٹیبلشڈ ہز ڈکٹیٹرشپ ان اٹلی۔ اب جو اٹلی ہے اس نے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جو ہے کس کا ساتھ دیا تھا؟ برطانیہ کا ساتھ دیا تھا، فرانس کا ساتھ دیا تھا، اور وہ جو الائیڈ پاورز تھیں، اتحادی طاقتیں تھیں، اتحادی جو الائیڈ بلاک تھا، یہ اٹلی جو ہے ان کے ساتھ شامل تھا۔ اب جو جنگ کے اندر جو ہے فتح ہوئی وہ اتحادیوں کو فتح ہوئی تھی۔ اٹلی کا خیال یہ تھا کہ اس جنگ کے اختتام کے اوپر جو ہے جب اس کو فتح حاصل ہو گئی تھی تو اٹلی کی جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے یا اس کے جنگ کے دوران جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کی بحالی کے لیے جو ہے اس کو مناسب جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے گا برطانیہ کی طرف سے، فرانس کی طرف سے یا باقی اتحادیوں کی طرف سے۔ لیکن جنگ کے خاتمے کے اوپر جو ہے جب ٹریٹی آف ورسیلس ہوا، اور جو ٹریٹی آف ورسیلس ہوا اس کے اندر جو ہے اٹلی کے حصے میں جو ہے کوئی خاص چیز نہیں آئی تھی، جبکہ دوسری طرف اٹلی جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے جو ہے اس کا جو سوشل سیٹ اپ تھا، اکنامک سیٹ اپ تھا، وہ بری طرح متاثر ہوا تھا، اس کی ملٹری بری طرح متاثر ہوئی تھی، اور اٹلی کا اتنا نقصان ہو چکا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ یہ نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جائے اور اٹلی کی مدد کی جائے تاکہ اٹلی جو ہے اپنی سیاسی، معاشی اور جو سوشل سیٹ اپ ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کر سکے۔ لیکن جب صورتحال جو ہے اس کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی تو اٹلی کے اندر جو ہے ایک مایوس کن صورتحال جو تھی پیدا ہوئی۔ تو اس صورتحال کو جو ہے، یہ جو صورتحال ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا تھا میسولینی نے، اور اس کو ایکسپلائٹ کر کے جو ہے اس نے اپنی جو فاشسٹ پارٹی بنائی تھی اس کی مدد سے وہ اقتدار کے اوپر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے۔ آئیے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اٹلی واز بیئرلی ہٹ ڈیورنگ دا ورلڈ وار فرسٹ۔ تو ورلڈ وار فرسٹ جو ہے اس کے اندر اٹلی جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ And Mussolini fully exploited the deteriorating situation to his advantage۔ اور یہ جو اٹلی کی جو بگڑی ہوئی صورتحال تھی، جو اس کو ایک فنینشیل کرائسس کا سامنا تھا، پولیٹیکل کرائسس کا سامنا تھا، اور جو اس کا جو سوشل سیٹ اپ جو ہے بری طرح متاثر ہوا تھا، تو اس صورتحال کو جو ہے میسولینی نے فلی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا، اور اس نے کیا کیا، اسے ایکسپلائٹ کر کے وہ اقتدار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اینڈ اسٹیبلشڈ اس ڈکٹیٹرشپ ان اٹلی، اور اس نے کیا کیا، اٹلی کے اندر اپنی ڈکٹیٹرشپ جو تھی وہ قائم کر لی ان 1922۔ تو 1922 کے اندر جو ہے میسولینی جو ہے اس نے اٹلی کے اندر اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ کنگ آف اٹلی ہینڈڈ اوور پاورز ٹو دا میسولینی، اور جنگ کے دوران جو ہے جو اٹلی کا کنگ تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، اقتدار جو ہے وہ میسولینی کے سپرد کر دیا، کیونکہ جنگ کے اندر جو تباہی اور بربادی ہوئی تھی اور اٹلی کا جو نقصان ہوا تھا عوامی سطح کے اوپر جو ہے یہ تھا کہ اس کا ذمہ دار جو ہے بادشاہ ہے، تو بادشاہ بھی جو ہے اس سسٹم سے جان چھڑانا چاہتا تھا، تو اس نے اقتدار جو ہے وہ میسولینی کے سپرد کر دیا۔ In 1924 he formed in Italy one party state with himself a Deus leader۔ تو 1922 میں جو ہے 1922 کے اندر جو ہے اس کو جب اقتدار ملا تو اس وقت تو وہ ایک پارلیمنٹری سسٹم کے تحت جو ہے اس کو اقتدار ملا تھا، لیکن 1924 کے اندر جو ہے یعنی 2 سال کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا، اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی، اور تمام اداروں کے اوپر جو ہے اپنا کنٹرول جو تھا وہ قائم کر لیا تھا۔ اب دوبارہ اس کو دیکھ لیے۔ ان 1924 he formed in Italy one party state with himself a Deus۔ ڈیوس کا مطلب ہوتا ہے لیڈر، جو میسولینی کے لیے یہ ٹرم جو تھی وہ استعمال کی جاتی تھی۔ تو اس نے پورے اٹلی کے اوپر جو ہے اپنی پارٹی کی حکومت قائم کر لی، اور اس طرح جو ہے وہ اٹلی کا ڈیوس بن گیا۔ اور جو اٹلی کی جو اکنامک سچویشن تھی، جو اس کی جو پولیٹیکل سچویشن تھی، جو بڑی جو ہے وہ خراب تھی، اس نے جو ہے میسولینی کو اقتدار پر قابض ہونے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مدد جو تھی وہ کی تھی، اور اس صورتحال کے خلاف جو اٹلی کے اندر جو ہے حکومت کے خلاف لوگوں کا جو رد عمل تھا، تو بادشاہ جو ہے اس کے پاس ایسا کوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ وہ اقتدار چھوڑ کر الگ ہو جائے اور جو اقتدار ہے وہ میسولینی کے سپرد کر دے۔ تو اس نے کیا کیا کہ 1922 کے اندر جو ہے اقتدار جو تھا وہ میسولینی کے سپرد کر دیا۔ لیکن میسولینی جو ہے
اس نے بہت جلد جو ہے وہ جو ڈیموکریٹک سسٹم تھا اٹلی کا جو ہے تو اس نے وہ لبادہ جو تھا وہ تار پھینکا اور وہاں پہ اپنی آمریت ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی۔ میسولینی کی یہی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ فاشزم کہلاتی ہے۔ یعنی میسولینی نے جو 1924 میں خاص طور پہ جو ہے اٹلی کے اوپر جو اپنا کنٹرول قائم کر لیا اور اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی، تو میسولینی کی وہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کو فاشزم کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ فاشسٹ پارٹی جو ہے وہ کہلاتی تھی۔ لاسٹ لائن پہ دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، فاشسٹ ڈکٹیٹرشپ رولڈ اٹلی فرام 1922 ٹو 1943۔ تو یہ جو فاشسٹ پارٹی تھی جو اٹلی کے اندر قائم ہو گئی تھی، اس کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو وہ 1922 سے 1943 تک، تو 1922 کو وہ برسر اقتدار آیا، اور 1943 تک جو ہے جو فاشسٹ پارٹی ہے اس کی اٹلی کے اندر جو ہے وہ حکومت قائم رہی، یا فاشسٹ اٹلی جو تھا ایز اے فاشسٹ اسٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ قائم رہا۔ نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھتے ہیں، میسولینی ریمارکڈ۔ میسولینی جو ہے اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا تھی، وہ کیا چاہتا تھا، اور وہ ایک کس قسم کا ایک پولیٹیکل لیڈر تھا، یا اٹلی کو وہ کس نظر سے دیکھ رہا تھا، تو یہاں پہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ میسولینی ریمارکڈ دیٹ آل ود ان دا اسٹیٹ، میسولینی کہتا ہے آل ود ان دا اسٹیٹ، نتھنگ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ اینڈ نن اگینسٹ دا اسٹیٹ، کہ میسولینی کے نزدیک جو ہے سب کچھ کیا ہے، اسٹیٹ ہے۔ اسٹیٹ کے مقابلے میں کسی بھی انڈیویجول کو کوئی رائٹس حاصل نہیں ہیں، کوئی فریڈم حاصل نہیں ہے، اور فرد جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ کے لیے کام کرے گا۔ تو اسٹیٹ آل ود ان دا اسٹیٹ، جو کچھ بھی ہے وہ اسٹیٹ ہے، نتھنگ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ، تو اسٹیٹ سے باہر جو ہے اس کا کوئی، اس فرد کا جو ہے وہ کوئی رول جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور نتھنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ریاست جو ہے اس کو جو ہے انتہائی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس دی گئی، اور یہ جو امپورٹنس ہے یہ ہیگل کے سیاسی فلسفے کے اندر آپ کو نظر آتی ہے کہ جرمن فلاسفر جو ہے ہیگل جو ہے وہ بھی ریاست کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ریاست کے مقابلے میں، اسٹیٹ کے مقابلے میں جو انڈیویجول ہے، میسولینی جو ہے اس کو رائٹس دینے کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو فرد اور ریاست کا جو باہمی تعلق ہے، میسولینی جو ہے اس میں وہ فرد کو مکمل طور پہ اگنور کرتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس کو کسی قسم کے کوئی رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن تمام رائٹس جو ہیں وہ کیا کہتا ہے، اسٹیٹ کے پاس ہوں گے، اور فرد جو ہے وہ صرف ڈیوٹیز کرے گا، رسپانسبلٹی اس کے اوپر عائد ہوں گی، اور فرد جو ہے وہ کسی ریاست کے مقابلے میں کسی قسم کے رائٹس کا حقدار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ کے بغیر جو ہے فرد کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور فرد کی زندگی جو ہے اس کا جو سٹیٹس ہوگا، اس کا دار و مقار جو ہے وہ مکمل طور پہ ریاست کے اوپر ہوگا۔ اس لیے وہ کہتا ہے آل ود ان دا اسٹیٹ، نتھنگ آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ اینڈ نن اگینسٹ دا اسٹیٹ۔ تو فرد جو ہے وہ کیا ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کیا کہہ سکتا ہے، کیا نہیں کہہ سکتا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیٹ کے اوپر۔ تو اسٹیٹ جو ہے وہ آل ان آل ہوگی، اور جو فاشزم ہے وہ فرد کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ریاست کے متحد کر دیتا ہے۔ ریاست کے مقابلے میں جو ہے فرد کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ فرد آپ یوں سمجھ لیں کہ جو انڈیویجول ہے وہ ریاست کے رحم و کرم کے اوپر ہوگا، ریاست جو ہے اس کو مکمل اتھارٹی حاصل ہوگی، اور ریاست جو ہے اس ریاست کے اندر جو ہے فرد کو نہ تو کسی قسم کے رائٹس ہوں گے، اور اس کے اوپر جو ہے صرف فرائض کی ادائیگی کا کام ہوگا کہ وہ اسٹیٹ کے لیے کام کرے، وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح جو ہے فرد جو ہے، جو انڈیویجولزم ہے یا ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، اس کو میسولینی مکمل طور پہ جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے، بین کر دیتا ہے، اور اسٹیٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پاورفل اور ساورن اور اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ نیکسٹ لائن دیکھیے، فاشزم ریگارڈڈ دا اسٹیٹ ایز این اینڈ
इन इट सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स लाइन है। फाशिज़म क्या है? स्टेट इज़ एन एंड, इट इज़ इन इट सेल्फ। रियासत बज़ाते ख़ुद एक मकसद है। दो चीज़ें होती हैं कि रियासत किसी मकसद के हसूल का ज़रिया है। अगर ये फ़िलासफ़ी ली जाए कि रियासत एक मकसद के हसूल का ज़रिया है, तो फिर वो मकसद जो है वो अवाम की वेलफेयर होती है, उनके हुकूक़ व फ़रैज़ होते हैं, एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि स्टेट एज एन एंड इन इट सेल्फ, स्टेट इज़ एन एंड इन इट सेल्फ, रियासत बज़ाते ख़ुद मकसद है, तो इसका मतलब ये है कि रियासत के मुकाबले में जो है फ़र्द को कोई हैसियत नहीं होगी, बल्कि फ़र्द जो है वो रियासत के लिए जो है वो काम करेगा, और फ़र्द जो है वो रियासत के रहम करम पर होगा। रियासत के अगेंस्ट फ़र्द को किसी किस्म की कोई राइट्स जो है वो हासिल नहीं होंगे। कॉमन पीपल, अब जो मेसोलिनी जो है उसने जो फाशिस्ट स्टेट कैम की, उस फाशिस्ट स्टेट के अंदर जो है लोगों का जो इंडिविजुअल्स थे उनका स्टेटस क्या था? तो कॉमन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। तो उस फाशिस्ट स्टेट के अंदर जो है जो आम लोग थे उन्हें उनके फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव कर दिया गया, महरूम कर दिया गया। एंड पार्टी एलिट्स इंजॉयड ऑल द प्रिविलेज। तो उसमें एक प्रिविलेज्ड क्लास थी, एक इंडिविजुअल कॉमन पीपल की क्लास थी। जो कॉमन पीपल थे उनको किसी किस्म के फंडामेंटल राइट्स हासिल नहीं थे, और जो प्रिविलेज क्लास थी, जो एलीट क्लास थी, जो फाशिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स थे, उन्हें तमाम प्रिविलेज जो हैं वो हासिल थी, उन्हें मराहत हासिल थी। तो यूँ आप समझ लें कि एक अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम जो था वो इटली के अंदर जो है मुतारफ़ करवाया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज फाशिज़म मीन्स। ये दोबारा एक और एंगल से देखते हैं। फाशिज़म इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेड बाई ए डिक्टेटर। फाशिज़म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है विच इज़ लेड बाई ए डिक्टेटर, जिसको एक डिक्टेटर के ज़रिए जो है चलाया जाता है। तो फाशिज़म इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ रन बाय ए डिक्टेटर। तो ये बेसिकली फाशिज़म जो है ये डिक्टेटरशिप की ही एक शक्ल है, ये ऑटोक्रेसी की एक शक्ल है, ये टोटलिटेरियनिज़म का जो है दूसरा नाम है, अथॉरिटेरियनिज़म का ये दूसरा नाम है। तो फाशिज़म और डिक्टेटरशिप ऑफ वन पर्सन, तो ये दोनों एक ही हैं, यानी डिक्टेटरशिप की एक किस्म है फाशिज़म। हु टिपिकली रूल्स बाय forcefully and often violently suppressing opposition and criticism। अब जो डिक्टेटर है उसकी पावर क्या होगी, उसकी अथॉरिटी क्या होगी? हु टिपिकली रूल्स बाय फोर्सफुली। तो वो जो डिक्टेटर होगा वो ताकत के ज़ोर पे फोर्सफुली जो है वो रूल करेगा, एंड ऑफन वायलेंटली, और उसको अगर ज़रूरत महसूस होगी तो वो वायलेंस को भी यूज़ कर सकता है, वो लोगों के ख़िलाफ़ तशद्दुद को इस्तेमाल कर सकता है, और सुप्रेसिंग अपोजिशन, और जो लोग उसकी मुखालिफ होंगे उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकता है, उनको दबाने के लिए, उनको खौफज़दा करने के लिए उनके ख़िलाफ़ वायलेंस कर सकता है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। एंड क्रिटिसिज़म, और जो लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज़म करेंगे उनके ख़िलाफ़ भी वो सख्त इक़दाम करने का हक़दार होगा। तो फाशिज़म बेसिकली क्या है? डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम है। किस किस्म की डिक्टेटरशिप होगी? जिसमें जो डिक्टेटर होगा वो अथॉरिटी रखता होगा कि वो अपोजिशन को और जो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करने वाले लोग हैं उनको ताकत के ज़ोर पे दबाए, ताकत के ज़ोर पे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करे, और अगर उसके कंट्रोल में नहीं आते तो उनको ताकत के ज़ोर पे ख़त्म भी कर सकता है। इसीलिए जब भी किसी तरक्की पज़ीर मुल्क में हमारे जैसे जो मुमालिक होते हैं वहाँ पे जब हुकूमत जो है वो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके अपने मुखालफिन को दबाना शुरू करती है, या उनके ऊपर मुकदमात बनाती है, या उनको जो है उनको ख़त्म करना चाहती है, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद करती है, तो फिर आम तौर पे कहा जाता है कि ये फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट है, यानी ये जमहूरियत के लबादे में बेसिकली फ़ाशिस्ट है, यानी ये ताकत, जुल्म और जबर के ज़ोर पे जो है ये हुकूमत कर रखे हैं। तो जो रूल ऑफ लॉ है उस नाम की कोई वहाँ पे चीज़ नहीं होगी, लोगों के राइट्स नहीं होंगे, वेलफेयर स्टेट का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, इंडिविजुअल की कोई फ्रीडम नहीं, कोई लिबर्टी उसकी नहीं होगी। तो अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए ताकत, जबर इस्तेमाल करती है, तो फिर जो है ऐसी हुकूमत को हम आम तौर पे फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट जो है वो कहा जाता है।
تو کنٹرولنگ آل انڈسٹریز اینڈ کامرس. تو یہ جو فاشسٹ ہوتا ہے, جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے, اس کی اور اتھارٹی کیا ہے؟ وہ کنٹرول کرتا ہے تمام انڈسٹری کو اور تمام کامرس کو, یعنی تمام جو معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں, جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کو بھی وہ کنٹرول کرتا ہے, اور جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسٹیٹ کے اندر جو ہے, ان کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اینڈ پروموٹنگ نیشنلزم اینڈ آفن ریسزم. تو وہ جو ہے اس آڑ میں جو ہے نیشنلزم کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نسل پرستی کو بھی, جیسا ہٹلر جو تھا اس نے ریسزم کو جو ہے وہ پروموٹ کر کے جو ہے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. تو فاشزم جو ہے یہ بھی نیشنلزم کے نام کے اوپر جو ہے وہ یعنی اپنے لوگوں کے اندر جو ہے اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, کسی بھی وجہ سے جو ہے کسی بھی جو ہے وہ فیکٹر کی بنیاد کے اوپر جو ہے, کامن ریس کی بنیاد کے اوپر, کامن لینگویج کی بنیاد کے اوپر, کامن انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے, کامن جو کلچر ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے, تو وہ نیشنلزم کو پروموٹ کرے گا. اور نیشنلزم کو کی آڑ میں جو ہے وہ اپنے مخالفین کے اوپر جو ہے وہ سخت کارروائیاں جو ہے کر رہا ہوتا ہے. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. What is fascism in simple terms? Fascism is a way of organizing a society in which government ruled by a dictator. تو ایک کامن چیز پچھلی ڈیفینیشن میں اور اس میں یہ ہے کہ فاشزم جو ہے دیٹ از اے فارم آف گورنمنٹ یا اے وے آف آرگنائزنگ اے سوسائٹی ان وچ گورنمنٹ رولڈ بائی اے ڈکٹیٹر. تو یہ ایسا فارم آف گورنمنٹ ہے جس میں ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے وہ سسٹم کو رول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ فاشزم جو ہے وہ بیسیکلی ایک ڈکٹیٹرشپ کا ہی دوسرا نام ہے. کنٹرولز دا لائفس آف دا پیپل, اور وہ لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کا بھی مالک ہوتا ہے, لوگوں کے جو رائٹس ہوتے ہیں ان کا بھی مالک ہوتا ہے. ان وچ پیپل آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈس ایگری ود دا گورنمنٹ. تو اب آپ کو میں ایک کامن بات سمجھاتا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اور ایک ڈکٹیٹرشپ کے اوپر مبنی جو سسٹم ہوتا ہے اس میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو ہے پیپل ہیو دا رائٹ ٹو ڈس ایگری, لوگوں کو ڈس ایگری کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے. اور جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے یا اتھارٹیرین سسٹم ہوتا ہے یا آٹوکریسی ہوتی ہے اس میں پیپل ہیو نو رائٹ ٹو ڈس ایگری دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. تو ایک ڈکٹیٹرشپ کے اندر, ایک ڈکٹیٹرشپ سسٹم کے اندر پیپل ہیو نو رائٹ ٹو ڈس ایگری, لوگوں کو جو ہے وہ ڈس ایگری کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. یہ اس کا نام ہی ڈکٹیٹرشپ ہے. تو چونکہ یہ فاشزم ڈکٹیٹرشپ کا ہی دوسرا نام ہے, لہذا کیا ہے, ان وچ پیپل آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈس ایگری ود دا گورنمنٹ. تو گورنمنٹ جو کچھ کہہ رہی ہے, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ گورنمنٹ سیاہ و سفید کی مالک ہوتی ہے, وہ جو چاہے کر سکتی ہے, کوئی شخص اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا, کوئی شخص اس کی پالیسیوں سے, اس کے فیصلوں سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی شخص اس کی پالیسیوں سے, اس کے فیصلوں سے ڈس ایگری کرتا ہے تو پھر وہ جو ڈکٹیٹر ہوگا وہ وائلنٹلی جو ہے اس کو دبائے گا, اس کو کنٹرول کرے گا, اور اس کے خلاف جو ہے وہ وائلنس کا استعمال کرے گا, فورس کا استعمال کرے گا, اور طاقت اس کے خلاف استعمال کر کے تشدد کے سہارا لے کر جو ہے اس کو چپ کروانے کی جو ہے کوشش کرے گا. تو یہ ایسا سسٹم جو ہے اس کو فاشزم کہا جاتا ہے. آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. ہو اسٹارٹیڈ فاشزم. فاشزم جو ہے اسے کس نے اسٹارٹ کیا؟ تو بہت سمپل سی بات ہے, شروع سے ہم ایک بات کر رہے ہیں, وہ ہے میسولینی. بینیٹو میسولینی جو ہے ہی از دا پرسن ہو اسٹارٹیڈ دا فاشزم. ان اٹلی بینیٹو میسولینی used his charisma to establish a powerful fascist state. تو اٹلی کے اندر جو ہے 1922 کے اندر جو ہے جب میسولینی جو ہے اس کی حکومت قائم کر لی تھی, اور پھر 1924 کے اندر جو ہے 1924 کے اندر جو ہے اس نے اپنی فاشسٹ پارٹی کی مدد سے جو ہے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی تھی. تو ہو اسٹارٹیڈ فاشزم. تو اٹلی کے اندر جو ہے فاشزم کا آغاز جو ہے وہ میسولینی نے کیا تھا. نیکسٹ ہے بینیٹو میسولینی کائنڈ دا ٹرم فاشزم. تو یہ بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس ٹرم کا جو موجد ہے وہ میسولینی ہے. ان 1919 ٹو ڈسکرائب ہز پولیٹیکل موومنٹ. تو 1919 میں سے جو ہے اس نے اپنی جو پولیٹیکل موومنٹ چلائی تھی گورنمنٹ کے خلاف, تو اس میں جو ہے اس نے فاشزم کی ٹرم جو تھی وہ استعمال کی تھی. ہی اڈاپٹیڈ دا اینشینٹ رومن فاشز ایز ہز سمبل.
تو شروع میں پہلی سلائڈ کے اندر جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ جو ٹرم فاشزم ہے دیٹ از ڈرائیوڈ فرام دا اٹالین ورڈ فیشیو، اور جو سیکنڈ ورڈ از فاشس، اور فاشس کا مطلب ہے اے بنڈل آف راڈس، اے بنڈل آف وڈس، تو لکڑیوں کا گٹھا جو کہ اتحاد اور طاقت کی علامت ہے۔ تو وہ جو رومن جو تھا رومن فاشسٹ تھا اس کو ایز اے سمبل جو ہے وہ استعمال کرتا تھا، جو لکڑیوں کے گٹھے کی شکل میں جو ہے وہ ہے، اور بیسیکلی وہ جو فاشسٹ ہے جو اتحاد کی علامت ہے، یونٹی کی علامت ہے اور طاقت کی بھی علامت ہے، تو اس کو جو ہے وہ استعمال کرتا تھا، اور اسی سے جو ہے اس نے یہ ٹرم جو تھی وہ استعمال کی۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں، واٹ آر دا مین آئیڈیاز آف فاشزم۔ جب فاشزم کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے مین آئیڈیاز کون سے ہوں گے؟ کامن تھیمس امنگ دا فاشسٹ موومنٹس انکلوڈ اتھارٹیرینزم۔ اتھارٹیرینزم جو ہے اتھارٹیرینزم جو ہے وہ دراصل ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تمام اختیارات جو ہوتے ہیں اس میں اس کے اوپر جو ہے ایک پارٹی کا جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، یا ایک فرد کا جو ہے کنٹرول ہوتا ہے، اور چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ لیجسلیچر ہو، چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، تمام اداروں کے اوپر جو ہے اس کو مکمل طور پہ کنٹرول ہوگا، اور کسی بھی ادارے کے اندر جو ہے یہ جرت نہیں ہوگی یا یہ اس کو اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ اس ڈکٹیٹر کی مرضی کے خلاف جو ہے کوئی فیصلہ کر سکے، کوئی قانون سازی کر سکے یا کوئی اقدام کر سکے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ جو ڈکٹیٹر ہے، جو فاشسٹ ڈکٹیٹر ہے، وہیں لیجسلیچر بھی ہوتا ہے، وہیں جو ہے وہ ایگزیکٹو بھی ہے، اور وہیں جو ہے وہ جوڈیشری کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے۔ تو اس کی سوچ اور اس کی فکر جو ہے تمام اداروں کے اوپر جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، اور پھر یہ نیشنلزم جو ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے، انکلوڈنگ ریسزم اینڈ نیشنلزم۔ تو جو فاشزم ہے اس میں کیا ہے؟ اتھارٹیرینزم ہوگا، اس میں نیشنلزم ہوگا، اور وہ نیشنلزم جو ہے وہ اس کی بنیاد کسی ریس کے اوپر ہو سکتی ہے، جیسا جرمنی کے اندر جو ہے جو ہٹلر نے اپنی موومنٹ چلائی تھی اس میں وہ ریسزم کے اوپر جو ہے اس نے بلیو کیا تھا۔ اینڈ الیٹزم، تو اس میں جو ہے جو جتنے بھی رائٹس ہوں گے وہ الیٹ کلاس تو انجوائے کر رہی ہوتی ہے، لیکن جو کامن پرسنز ہیں انہیں کوئی رائٹس جو ہیں حاصل نہیں ہوں گے، تو یہ پروموٹ کرتا ہے الیٹزم کو۔ اینڈ ملیٹیرینزم، اور عسکریت پسندی، طاقت کا استعمال جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ سسٹم جو ہے وہ بلیو کرتا ہے۔ تو ایسا سسٹم جو اتھارٹیرینزم کے اوپر مبنی ہو، نیشنلزم کو پروموٹ کرتا ہو، اس میں الیٹزم کی گنجائش ہو، اور اس میں ملیٹیرینزم کی گنجائش ہو، تو ایسا سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی فاشزم ہی جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں، واٹ آر دا 5 کریکٹرسٹکس آف فاشزم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ لفظ فیچرز بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے، فیچرز آف فاشزم اور کریکٹرسٹکس آف فاشزم ایک ہی بات ہے۔ تو جو فاشزم ہے اس کے مین فیچرز کیا ہیں؟ تو اس میں نمبر 1 ہے فاشزم از اے فار رائٹ اتھارٹیرین۔ تو فاشزم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اتھارٹیرینزم کا دوسرا نام ہے، اور الٹرا نیشنلسٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی، اور یہ ایک ہوتا ہے نیشنلزم، ایک الٹرا نیشنلزم ہے، یعنی اس میں نیشنلزم جو ہے تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ نیشنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے جاری رکھی جاتی ہیں، اور ہر چیز کا مقصد جو ہے ریاست کو تقویت دینا ہوتا ہے، ریاست کے نام کے اوپر جو ہے تمام سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھی جائیں گی۔ اینڈ موومنٹ کریکٹرائزڈ بائی دا ڈکٹیٹوریل لیڈر، اور یہ جو فاشزم ہے اس میں جو لیڈر ہوگا وہ ایک ڈکٹیٹر ہوگا، اینڈ سینٹرلائزڈ آٹوکریسی، اور تمام پاور جو ہے سینٹرلائز ہوں گی ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے تمام جیسا میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو فاشزم ہے اس میں جو لیجسلیچر ہوگی، جو ایگزیکٹو ہوگی، یا جوڈیشری ہوگی، یا باقی جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ جو ڈکٹیٹر ہے اس کی جو گرفت ہے وہ انتہائی زیادہ مضبوط ہوگی، اور کسی بھی ادارے کو اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے، فیصلہ کرنے کی یا قانون بنانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو سینٹرلائزڈ آٹوکریسی ہوگی، اور ملٹریزم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے فورسیبل سپریشن آف اپوزیشن، تو جو اپوزیشن ہوگی، جو اس کے مخالف ہوں گے ان کے خلاف جو ہے وہ طاقت استعمال کرے گا، اس کو طاقت کے زور پہ دبا دے گا، اور اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو وہ ختم کر سکتا ہے، طاقت کے زور پہ وائلنس کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے
ऐसा सिस्टम जो होगा जिसके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है होगी, इसको फाशिज़म का नाम दिया जाएगा। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, और जो इंडिविजुअल होंगे उनके इंटरेस्ट जो हैं वो सबॉर्डिनेट होंगे, वो मुतहद होंगे स्टेट के। परसीव्ड गुड एज द ऑफ द नेशन एंड रेस, तो इंडिविजुअल को जो है नेशन के मुकाबले में, स्टेट के मुकाबले में या रेस के मुकाबले में कमतर हैसियत हासिल होगी। तमाम जो अथॉरिटी है, तमाम जो ताकत का सरचश्मा है वो स्टेट होगी, वो नेशन होगी और वो रेस होगी। तो इंडिविजुअल जो है उसको जो है उस सिस्टम में से उसका मकसद ही है काम करना, स्टेट के लिए काम करेगा, वो अपनी नेशन के लिए काम करेगा और अपनी ज़ात के लिए जो है वो काम नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैसोलिनी एंड डेमोक्रेसी। मैसोलिनी ये का ये जो सिस्टम है वो क्या है और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में क्या राय रखता है। मैसोलिनी सेड डैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट सूटेबल फॉर इटली। तो जब उसने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा किया तो उसने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट सूटेबल फॉर इटली। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ये इटली के लिए जो है ये ज़्यादा मुनासिब जो है वो नहीं है। ही हैड नो बिलीव इन 3 मेन बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, लिबर्टी, डेमोक्रेसी जिन चीज़ों के ऊपर स्टैंड करती है वो है लिबर्टी, आज़ादी, जहाँ राइट्स मुराद हैं, लोगों के राइट्स हैं, इक्वलिटी। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है तमाम लोग जो होते हैं उनके जो बेसिक राइट्स होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसमें इक्वलिटी पाई जाती है। उसमें रंग, नस्ल, मज़हब, जिन्स की बुनियाद के ऊपर तफरीक नहीं की जाती। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, without any discrimination of religion, without any discrimination of language। तो हर किस्म का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको अलग रख के जो है तमाम लोगों के जो राइट्स होंगे, जो ड्यूटीज़ होंगी वो इक्वल होंगी, चाहे उनका तल्लुक़ किसी भी रिलीजन के साथ है, किसी भी रेस के साथ है, वो कोई भी ज़ुबान बोलने वाले हैं, उनका तल्लुक़ किसी भी इलाके के साथ है, तो किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तमाम लोगों के जो राइट्स होंगे, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें इक्वलिटी पाई जाएगी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। और फ्रेटर्निटी जो है, भाईचारा जो है, वो भी जमहूरियत की एक बुनियादी जो है वो बुनियादी फीचर है। तो जो मैसोलिनी है इन तीनों चीज़ों को जो है रिजेक्ट कर देता है, वो इन तीनों चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जमहूरियत को पसंद नहीं करता और वो कहता है कि तमाम लोगों के जो राइट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि फितरत ने ही उनको जो है मुख्तलिफ हैसियत के साथ पैदा किया है। इसलिए जो लीडरशिप होगी उनके राइट्स और होंगे, जो फाशिस्ट पार्टी के लोग होंगे उनके राइट्स और होंगे, और जो कॉमन पर्सनस हैं उनके राइट्स और होंगे, दोनों के राइट्स बराबर नहीं हो सकते। ये उसकी जो है फ़िलासफ़ी थी। ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रीडम इज़ नॉट, ये मैं दोबारा आपको करता हूँ, यहाँ से हम शुरू कर रखे हैं। ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रीडम इज़ नॉट द राइट ऑफ द पीपल। फ्रीडम से मुराद है राइट्स, यानी जो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं। वो कहता है कि फ्रीडम इज़ नॉट द राइट ऑफ द पीपल। आज़ादी जो है वो लोगों का हक नहीं है, लोगों का राइट नहीं है। इट इज़ द काइंडनेस ऑफ द स्टेट। तो ये तो स्टेट की काइंडनेस है कि वो लोगों को ज़िंदा रहने का हक दे देती है, लोगों को जो है वो कुछ जो है वो इकोनॉमिक राइट्स दे देती है, काम करने के राइट्स दे देती है। तो जो लोगों को थोड़े बहुत राइट्स हासिल हैं, ये क्या है? इट इज़ द काइंडनेस ऑफ द स्टेट। ये तो स्टेट की मेहरबानी है कि वो लोगों को राइट्स दे देती है, लेकिन उनका राइट है नहीं है। यानी जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है लोगों के बेसिक राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिनको किसी भी सूरत में जो है रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैसोलिनी क्या कहते हैं? फ्रीडम इज़ नॉट द राइट ऑफ द पीपल, इट इज़ द काइंडनेस ऑफ द स्टेट। बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात है। इट डिपेंड्स अपॉन द स्वीट विल ऑफ द स्टेट। तो कहता है कि ये तो रियासत की विल है, और विल भी कौन सी? कि स्वीट विल है, कि रियासत चाहे तो लोगों को कुछ राइट्स दे दे और चाहे तो ना दे। अगर रियासत लोगों को राइट्स नहीं दे रही तो लोग उसके अगेंस्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकते, किसी अदालत में नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों को ये राइट्स जो है ये उनका बेसिक राइट है ही नहीं है। ये रियासत अपनी खुशनुदी, लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए या अपनी एक मेहरबानी समझ के जो है वो लोगों को राइट्स दे देती है, लेकिन ये लोगों का
जो है वो बाई बर्थ रेट जो है वो राइट नहीं होगा. इट डिपेंड्स अपॉन द स्वीट विल. स्वीट विल किसकी है? ऑफ द स्टेट, वेदर टू गिव राइट्स टू द पीपल और नॉट. लोगों को उनके राइट्स देने हैं या नहीं देने. इट डिपेंड्स अपॉन द स्वीट विल ऑफ द स्टेट. ये रियासत की जो स्वीट विल है उसके ऊपर डिपेंड करता है. चाहे तो राइट्स दे दे, चाहे तो ना दे. अगर नहीं दे रही तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसके खिलाफ आप अदालत में नहीं जा सकते कि रियासत हमें राइट्स नहीं दे रही. तो रियासत जो है वो आपके तमाम राइट्स की जो है मालिक है. फ़र्द को जो है रियासत के मुकाबले में किसी किस्म के कोई राइट्स जो हैं हासिल नहीं होंगे. तो गोया हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो मुसोलिनी है वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को टोटली जो है वो रिजेक्ट कर देता है और इस फाशिज़म के अंदर जो है वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी कतन कोई गुंजाइश जो है वो नहीं रखता. नेक्स्ट देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फाशिज़म. तो जो फाशिज़म है उसके बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं? फाशिज़म इज़ नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन बट रियलिटी एंड प्रैक्टिस. डियर स्टूडेंट्स, जो फाशिज़म जिन असूलों के ऊपर कायम है, जो इसके एलिमेंट्स हैं या इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें पहला प्रिंसिपल क्या है? फाशिज़म इज़ नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन बट रियलिटी एंड प्रैक्टिस. तो जो फाशिज़म है ये इसकी बुनियाद किसी थ्योरी के ऊपर नहीं रखी गई, किसी डॉक्ट्राइन के ऊपर नहीं रखी गई, किसी फ़लसफ़े के ऊपर नहीं रखी गई. इसने किसी फ़लसफ़े का सहारा नहीं लिया, बल्कि जो फाशिज़म है इसकी बुनियाद रियलिटी के ऊपर रखी गई है और प्रैक्टिस के ऊपर रखी गई है, हकीकत के ऊपर रखी गई है और अमली उसूलों के ऊपर रखी गई है. ये नहीं इसका तल्लुक़ अमल के साथ है, नज़रिए के साथ नहीं है. तो फाशिज़म का जो पहला बुनियादी उसूल है, इट बिलोंग्स टू प्रैक्टिस एंड रियलिटी एंड इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन. तो ये किसी फ़लसफ़े को या किसी नज़रिए को, किसी सोच को या फ़िक्र को एक ऊपर यकीन नहीं रखता. ये बेसिकली जो है जो फाशिज़म है ये एक प्रैक्टिकल चीज़ का नाम है, एक अमल का नाम है और किसी फ़लसफ़े का नाम नहीं है. ये आपने ज़हन में जो है बात रखनी है. तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 क्या है. ये इस तरह आप नंबर इसको कर सकते हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2 है. फाशिज़म बिलीव्ड इन डिक्टेटरशिप ऑफ वन नेशनल लीडर एंड रिप्यूडिएटेड डेमोक्रेसी. इसके ऊपर थोड़ी सी बात पहले हो चुकी है. नेशनल जो फाशिज़म है, फाशिज़म क्या है? फाशिज़म बिलीव्ड इन डिक्टेटरशिप ऑफ वन नेशनल लीडर. तो नंबर 1 क्या है कि फाशिज़म डिक्टेटरशिप का दूसरा नाम है. फाशिज़म क्या है? डिक्टेटरशिप है ऑफ वन नेशनल लीडर. तो एक फ़र्द की जो हुकूमत है वहीं फाशिज़म का दूसरा नाम है. एंड इट रिप्यूडिएटेड डेमोक्रेसी. और ये क्या करता है? ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेसी. तो ये जो डेमोक्रेसी है उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको रिफ्यूज़ कर देता है. डेमोक्रेसी की फाशिज़म के अंदर जो है कोई कतन किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है. इस चीज़ के ऊपर मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि डेमोक्रेसी के मतलब जो है वो फाशिज़म या मुसोलिनी की क्या सोच जो है पाई जाती है. और नंबर 3 पे आ जाएं. इसको नंबर हम 3 कर लेते हैं जी. इट इज़ अपोज द इंडिविजुअलिज़म. इंडिविजुअलिज़म जो है वो बेसिकली जमहूरियत का दूसरा नाम है. इंडिविजुअलिज़म जो है उसमें क्या है कि फ़र्द को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुकूक हासिल होते हैं, उसको बेसिक राइट्स हासिल होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकनॉमिक राइट्स हैं, उसके सोशल राइट्स हैं. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है सारे राइट्स दे रहा होता है और उसमें रियासत का जो कंट्रोल होता है वो कम से कम होता है. लेकिन जो फाशिज़म है इट अपोज टू इंडिविजुअलिज़म. तो ये इंडिविजुअलिज़म को जो है वो अपोज करता है, ये इंडिविजुअलिज़म के ख़िलाफ़ है, ये इंडिविजुअलिज़म को जो है नापसंद करता है. गोया ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को या जो वेस्टर्न लिबरलिज़म है ये उसके अगेंस्ट है. तो जो फाशिज़म है, जब हम ये बात करते हैं इट इज़ अगेंस्ट द लिबरलिज़म, तो इनडायरेक्टली इट मीन्स इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. तो ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है और जो फ़र्द को जो है ये कोई अहमियत नहीं देता और फ़र्द को किसी किस्म के हकूक़ नहीं देता और फ़र्द की आज़ादी जो है ये उसके ख़िलाफ़ है. और फ़र्द की ज़ाती पर ये रियासत को जो है हर लिहाज से जो है वो
وہ پریفرنس دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، اور فرد جو ہے ریاست کے اندر ایک مشین کے پرزے سے زیادہ کوئی اہمیت جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ اور نیکسٹ نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں۔ نمبر 4 ہے فاشزم بلیوس ان ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ۔ تو فاشزم جو ہے ایک ابسولوٹ جو اسٹیٹ ہے جس کا زندگی کے ہر شعبے کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، چاہے وہ سوشل چیزیں ہوں، پولیٹیکل ہوں، اکنامک ہوں، کلچرل ہوں، ہر جو چیز ہے اس میں ریاست کو مداخلت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ابسولوٹنس آف اسٹیٹ کے اوپر بلیو کرتا ہے، یا پھر یہ بلیوز ان ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ جو ہے یعنی مطلق العنان ریاست کے اوپر جو ہے یہ بلیو کرتا ہے۔ تو فاشزم میں جو ہے جو آزاد معیشت ہے، یعنی لیزز فیئر کا جو کنسیپٹ ہے، یعنی ریاست معاشی سرگرمیوں کے اندر جو ہے مداخلت نہیں کرے گی، فاشزم اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ فاشزم جو ہے اس میں نہ تو سوشلزم کی کوئی گنجائش ہے، نہ لیزز فیئر کی کوئی گنجائش ہے، اور فاشزم کے اندر ریاست جو ہے اس کو تمام جو ایکٹیویٹیز ہوں گی، چاہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے وہ سوشل ہوں، چاہے وہ کلچرل ہوں، چاہے وہ اکنامک ہوں، تو ریاست معاشی معاملات کے اندر بھی مداخلت کرنے کا حق رکھتی ہے۔ وہ جو معیشت ہے، جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی ان کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ لوگوں کے جو سوشل ویلیوز ہیں، ریلیجس ویلیوز ہیں، پولیٹیکل ہیں، اکنامک ہیں، کلچرل ہیں، اور جو دیگر معاملات ہیں، ہر چیز کے متعلق ریاست ایک گائیڈ لائن دیتی ہے، اور فرد جو ہے وہ اس گائیڈ لائن کو اڈاپٹ کرنے کا یا اختیار کرنے کا پابند ہے۔ اگر کوئی فرد اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا، اس کو اختیار نہیں کرتا ریاست کی گائیڈ لائن کو، تو اسٹیٹ طاقت کے زور پہ جو ہے اس کو مجبور کرے گی کہ وہ ایسا کرے۔ تو گویا ایک ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ جو ہے وہ فاشزم کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو وہ ریاست اور فرد یعنی ریاست اور قوم کو ایک جگہ کے اوپر رکھتا ہے، اور فرد جو ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ ریاست کے لیے بھی قربانی دے اور نیشن کے لیے بھی قربانی دے، اور جب بھی ریاست اس کو کال کرے تو ریاست کے وسیع تر مفاد کے سامنے جو ہے اس کو انکار کی جو ہے وہ قطعاً کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں نمبر 5 جو ہے، نمبر 5 ہے فاشزم بلیوز ان وائلنس، یوز آف فورس اینڈ امپیریلزم۔ تو فاشزم جو ہے یہ وائلنس کے اوپر بلیو کرتا ہے، یہ طاقت کے زور پہ جبر کے ذریعے جو ہے لوگوں سے اپنی بات جو ہے وہ منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور جہاں پہ جو ہے جہاں پہ اس کے جو مخالفین ہیں وہ اس کی بات نہیں مانیں گے حکمران کی، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کے خلاف جو ہے وہ اتھارٹی پاور استعمال کر سکتا ہے، اور طاقت کے زور پہ جو ہے ان سے اپنی بات جو ہے منوا سکتا ہے۔ تو یہ وائلنس کو استعمال کرنا اس کا قانونی حق ہے، اور فورس استعمال کر سکتا ہے، اور یہ سامراجیت یعنی اپنی جو سرحدیں ہیں ان کو وسیع کرنے کے اوپر بھی بلیو کرتا ہے، یعنی یہ امپیریلزم جو ہے اس کو بھی یا کلونیلزم جو ہے اس کو بھی درست تسلیم کرتا ہے۔ تو ڈی اسٹوڈنٹس ایک میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتا دوں کہ یہ جو نمبر 5 میں نے لکھا ہے اس میں 3 باتیں کی گئی ہیں، بلیو ان وائلنس، بلیو ان یوز آف فورس اینڈ امپیریلزم۔ تو اگر آپ اپنی امتحانی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو آپ ان ایک پوائنٹ کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ایک آپ کا پوائنٹ ہوگا فاشزم بلیوز ان وائلنس، آپ کا نیکسٹ پوائنٹ ہوگا فاشزم بلیوز ٹو یوز دا فورس، اینڈ نیکسٹ ہوگا فاشزم بلیوز ان امپیریلزم، تو وہ امپیریلزم کے اوپر بھی جو ہے بلیو کرتا ہے۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہم فاشزم کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کے اوپر بات کر رکھے ہیں، اور یہ نمبر 6 آ جائے گا ہمارے پاس۔ نمبر 6 ہے فاشزم اپوزز دا انٹرنیشنلزم اینڈ پیس۔ تو جو فاشزم ہے یہ انٹرنیشنلزم جو ہے بین الاقوامیت کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، بین الاقوامیت جو ہے اس کے خلاف ہے اور امن کے بھی خلاف ہے۔ تو میسولینی جو ہے یا جو فاشزم ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ جنگ کے حامی ہیں، اور میسولینی کا کہنا یہ ہے کہ جنگ جو ہے، جنگ ایک مرد کے لیے، ایک مین انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک عورت کے لیے زچگی جو ہے ضروری ہے۔ تو جنگ وہ لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے، کیونکہ وہ امپیریلزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، تو ظاہر ہے امپیریلزم جو ہے وہ اسی وقت جو ہے وہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے جب آپ جنگ لڑیں گے
اور جنگ کے ذریعے ارد گرد کے علاقے جو ہیں وہ ان کے اوپر فتح کریں گے اور ان کے اوپر جو ہے قبضہ کر لیں گے، تو یہ جنگ کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ تو گویا جو انٹرنیشنلزم ہے، انٹرنیشنلزم بیسیکلی جو ہے وہ آئیڈیلزم کے اوپر بلیو کرتا ہے۔ انٹرنیشنلزم کے اندر ہے کہ ریاستیں جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہوں، ان کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہوں، اور وہ اپنے باہمی جو تنازعات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ذریعے، انٹرنیشنل لاء کے ذریعے یا انٹرنیشنل موریلٹی کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو کنفلکٹ ہیں، جو کامن کنفلکٹس ان کے ہوتے ہیں، ان کو سالو کر لیں۔ لیکن جو فاشزم ہے وہ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتا، وہ طاقت کا استعمال جو ہے اس کی مدد سے جو ہے وہ اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنا سمجھتا ہے، ضروری سمجھتا ہے۔ تو جس طرح میسولینی نے اٹلی میں، اس طرح ہٹلر نے جو ہے جرمنی کے اندر جو ہے سیم رویہ جو تھا وہ اختیار کیا تھا۔ نیکسٹ آپ دیکھتے ہیں، نیکسٹ کیا ہے؟ فاشزم بلیوز ان دا نیشنل اسٹیٹ۔ تو فاشزم جو ہے نمبر 7 پہ ہے کہ یہ نیشنل اسٹیٹ کے اوپر جو ہے بلیو کرتا ہے، نیشنلزم کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے، اور ریاست کی بنیاد کسی، اچھا یہ جو نیشنلزم ہے، نیشنلزم جتنا سٹرانگ ہوگا، ریاستوں کے درمیان تعلقات اتنے خراب ہوتے چلے جائیں گے اور ایک ریاست دوسری ریاست کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دے گی، اور جو انٹرنیشنلزم ہے وہ اتنا ویک ہوتا چلا جائے گا۔ جب انٹرنیشنلزم کو فروغ حاصل ہوگا تو نیشنلزم جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو انٹرنیشنلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ریاستیں جو نیشنلزم جو ہے اس میں لچک پیدا کریں اور تھوڑا سا پیچھے ہٹنا جو ہے شروع کر دیں۔ اور نمبر 8 پہ دیکھیں، فاشزم سپورٹڈ دا کارپوریٹ اسٹیٹ۔ فاشزم کیا ہے؟ وہ سپورٹ کرتا ہے کارپوریٹ اسٹیٹ کو۔ اب کارپوریٹ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ کارپوریٹ اسٹیٹ جو ہے، کارپوریٹ اسٹیٹس مینس اے کنٹری in which a large part of the economy is controlled by the government۔ کارپوریٹ اسٹیٹ ایک ایسی ریاست کو کہتے ہیں جس میں بہت جو لارج پارٹ آف دا جو اکانومی ہے اس کو اسٹیٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے یا گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ دوبارہ سن لیجیے گا، یہ ایک ٹرم ہے کارپوریٹ اسٹیٹ جو ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس میں۔ کارپوریٹ اسٹیٹ مینس یا کارپوریٹ گورنمنٹ بھی ٹرم استعمال ہو سکتی ہے یا کارپوریٹ اسٹیٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ایک کارپوریٹ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک کنٹری in which a large part of economy is controlled by the government۔ ایک ایسا نظام یا ایک ایسا ملک یا ایک ایسی ریاست جس میں جو معاشی سرگرمیاں ہیں، جو اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو ریاست کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ تو گویا یہ جو سسٹم ہے اس میں فرد کو اکنامک ایکٹیویٹیز کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن اس کو کنٹرول جو ہے وہ اسٹیٹ کرے گی۔ تو ایسے سسٹم کو جو ہے وہ کارپوریٹ اسٹیٹ کہتی ہے۔ اور جو فاشزم ہے، فاشزم سپورٹ کرتا ہے کارپوریٹ اسٹیٹ کو، یعنی فاشزم جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنے کے اوپر جو ہے بلیو کرتا ہے۔ تو جو میسولینی جو ہے، اصل میں جس دور کے اندر جو ہے میسولینی نے فاشزم پیش کیا، تو اس سے پہلے جو ہے، تھوڑا سا پہلے جو ہے 1917 کے اندر جو ہے رشیا کے اندر جو ہے سوشلزم یا کمیونزم جو ہے وہ غالب آ گیا تھا، اور یورپ کے اندر جو ہے اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہو رہی تھی۔ تو اس کے رد عمل میں جو ہے جو میسولینی ہے اس نے اپنے سیاسی نظریات پیش کیے، اس نے کارپوریٹ اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو تھا پیش کیا۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ میسولینی کا جو دور ہے، جس دور میں اس نے اقتدار حاصل کیا، تو اس دور میں جو ہے اشتراکیت جو ہے، جو سوشلزم ہے، اس کا جو اثر و رسوخ ہے یورپ کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، اور جو ورکرز کلاس تھی اور جو انڈسٹریلسٹ کلاس تھی، ان کے درمیان جو ہے وہاں پہ تصادم بھی جو ہے وہ عروج کے اوپر تھا، اور دونوں جو ہے ان کے درمیان کلیش جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ تو جو سوشلسٹ سیاسی جماعتیں تھیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مقبولیت حاصل کر رہی تھیں۔ ایسے ان حالات کے اندر جو ہے جو میسولینی جو تھا، اس نے جو ہے وہ اٹلی کے اندر حکومت حاصل کی۔ تو اس نے کیا کیا؟ جو اشتراکی نظریات تھے، جو سوشلزم کے اوپر مبنی نظریات تھے، ان کو ریجیکٹ کر دیا، اور ان کو اپنے ملک کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی سپیس جو ہے وہ دینا بند کر دی۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہے اس نے کیا کیا کہ اس دور، چونکہ اس نے جنگ لڑی ہوئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار میں اٹلی جو ہے شامل تھا، اور جو اس کے جو معاشی مسائل تھے اور جو اس کو معاشی بدحالی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کے اوپر قابو پانے کے لیے اس نے مختلف منصوبے جو ہے تیار کیے، اور اس میں سے ایک منفرد منصوبہ اس نے کارپوریٹ اسٹیٹ کا جو تھا وہ تیار کیا تھا۔ اب کارپوریٹ اسٹیٹ میں کیا تھا کہ ریاست جو ہے وہ کیا کرے گی؟ جو اس کا جو انڈسٹریل سٹرکچر ہے،
اس میں وہ مختلف انڈسٹریل سٹرکچر بنائے گی، کارپوریشنز بنائے گی، اور ان کارپوریشنز کے اندر جو ہے مختلف جو مزدور ہوں گے یا صنعت کار ہوں گے وہ وہاں پہ کام کریں گے، جس سے ریاست کو جو ہے معاشی مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ تو یہ اس نے ایک کارپوریٹ اسٹیٹ کا جو ہے وہ کنسیپٹ جو تھا وہ دیا تھا، اور کارپوریشن جو ہے وہ داخلی معاملات کے اندر جو ہے ان کو کچھ اختیارات حاصل تھے، لیکن مجموعی طور پہ جو ہے ریاست کو ان کے اندر مداخلت کرنے کا مکمل طور پہ اختیار حاصل تھا۔ تو جو کارپوریٹ اسٹیٹ جو میسولینی نے متعارف کروائی، اس میں کیا تھا کہ جو مختلف ورکرز تھے اور جو صنعت کار تھے ان کے اوپر اسٹیٹ کا مکمل کنٹرول تھا، یعنی اس میں وہ جو کلیش نظر آ رہا تھا سوشلزم کے عروج حاصل کرنے کی وجہ سے، تو اس نے اس کو طاقت کے زور پہ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، تاکہ مزدوروں اور صنعت کاروں کے درمیان جو ہے کسی قسم کا تصادم جو ہے وہ نہ ہو۔ تو کارپوریٹ اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے، کارپوریٹ اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس میں نجی ملکیت کا جو ہے وہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، لوگوں کو نجی ملکیت کا حق دے دیا جاتا ہے، اور نیشنلائز چیزیں جو کی جاتی ہیں وہ نیشنلائز چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن کارپوریٹ میں کیا ہوگا کہ نجی ملکیت ہوگی، پرائیویٹ پراپرٹی ہوگی، لیکن اس کی جو پالیسیز ہوں گی وہ اسٹیٹ ڈیزائن کرے گی، وہ اسٹیٹ کی مرضی کے مطابق جو ہے اس کو چلایا جائے گا۔ تو اس میں جبکہ جو سوشلزم ہوتا ہے اس میں جو پرائیویٹ اونرشپ ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور تمام جو اونرشپ ہوتی ہے دیٹ بلانگس ٹو اسٹیٹ، تو اس کا اسٹیٹ کے پاس جو ہے وہ تمام رائٹس جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو کارپوریٹ اسٹیٹس میں نجی ملکیت کی وجہ سے وہ جو فرد کے اندر ایک کہا جاتا ہے کہ نیچرل جو ہے یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی ملکیت کو پسند کرتا ہے، یا اس کا یہ نیچرل رائٹ ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر کام کرنے کا تھوڑا سا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نجی کام کر رکھے ہیں۔ تو اس لیے اس نے معاشی سرگرمیوں کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو پرائیویٹ پراپرٹی رکھنے کا حق دیا، لیکن ساتھ اس نے کیا کیا کہ جو اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن تھے، جو پالیسیز تھیں، وہ اسٹیٹس کی طرف سے تھیں اور اسٹیٹ ان کو کنٹرول کر رہی تھی۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہمارے پاس نیکسٹ ہے، یہ لاسٹ پرنسپل ہے، فاشزم از اگینسٹ دا سوشلزم اینڈ کمیونزم۔ یہ بات ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے کہ جو اسی لاسٹ پوائنٹ میں ہم نے بات کی کہ فاشزم جو ہے وہ سوشلزم کے بھی اگینسٹ تھا اور کمیونزم کے بھی اگینسٹ تھا۔ آگے نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، فاشزم واز کرٹیسائزڈ آن دا فالوئنگ گراؤنڈس۔ تو یہ کرٹیسزم ہے، فاشزم جو ہے اس کو اگرچہ طاقت کے زور پہ تو اس نے لوگوں کو دبا لیا تھا، لیکن فاشزم کو جو ہے کرٹیسائز بھی کیا گیا، آج تک اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ تو کیوں اس کے اوپر کرٹیسزم ہوا اور کیوں اس کو ناپسند کیا گیا؟ نمبر 1، اینیمی آف پیس۔ فاشزم واز کنسیڈرڈ ایز دا اینیمی آف پیس، چونکہ یہ وائلنس کو پسند کرتا تھا، یہ فورس کے استعمال کو پسند کرتا تھا، یہ امپیریلزم کا حامی تھا، جس وجہ سے اس کو فاشزم کو جو ہے امن کا دشمن، اینیمی آف پیس کا نام دیا گیا۔ اور میسولینی جو ہے اس نے کہا تھا کہ جنگ لڑنا مردوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہوتا ہے جتنا کہ عورتوں کے لیے زچگی کرنا یا بچے کو جنم دینا ضروری ہوتا ہے۔ یا وہ جو امپیریلزم کے اوپر بلیو کرتا تھا، تو علاقائی وسعت اپنی جغرافی حدود کو وسیع کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ جنگ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا تھا، اور امن، وہ بیسیکلی امن دشمن تھا۔ امن دشمن کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان دشمن بھی تھا۔ تو اس طرح جو ہے فاشزم جو ہے اس کے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، کیونکہ یہ جنگ کے اندر انسانوں کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ نمبر 1 پہ ہوا، اور نمبر 2 ہے اگینسٹ دا ویلفیئر اسٹیٹ۔ تو ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے وسائل کو، جو انڈیویجول ہے اس کی ویلفیئر کے لیے استعمال کرتی ہے، اس کی ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرے گی، اپنے وسائل کو لوگوں کی جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر خرچ کرے گی، ان کو زندگی کے مختلف معاملوں کے اندر جو ہے بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرے گی، ان کو بہتر سیکورٹی دیتی ہے، ان کو انشورنس کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ تو یہ جو ہے، جبکہ یہ کیا تھا، اس میں کہا گیا کہ اسٹیٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف، ریاست بذات خود مقصد ہے۔ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں کیا ہے کہ اسٹیٹ از این اینڈ ٹو اچیو این ادر اینڈ، یعنی کسی اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ریاست جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے۔ تو
بذات خود مقصد نہیں ہوتی. ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب ہے ریاست بذات خود مقصد نہیں، بلکہ یہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو لیکن میسولینی کیا کہتا تھا؟ اسٹیٹ از این اینڈ ان اٹ سیلف. تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ جو ویلفیئر اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو گویا انسان جو ہے، جو انڈیویجول ہے، جو ہیومن ہے، اس کو وہ کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں جو ہے اس سسٹم کو کوئی خاص اہمیت جو تھی وہ حاصل نہیں ہوئی تھی. نمبر 3 ہے لیک آف رائٹس. لیک آف رائٹس کیا ہیں کہ وہ تو لوگوں کو رائٹس دینے کے حق میں نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کی مہربانی ہے، اس کی سویٹ ول ہے کہ لوگوں کو رائٹ دے دے، ورنہ لوگ جو ہیں وہ ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. تو جو فاشزم ہے دیٹ از اگینسٹ دا رائٹس، اور اس میں رائٹس نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ شہریوں کے اوپر ڈیوٹیز تو رسپانسبلٹیز تو دیتا ہے، لیکن وہ ان کو حقوق نہیں دیتا. اور اس کا مطلب ہے کہ جو فاشزم ہے دیٹ واز اگینسٹ دا نیچر آف ہیومن بینگس. یہ انسانی فطرت کے خلاف تھا کہ انسان جو ہے اگر اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، تو وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے گا؟ وہ عدالتوں کے پاس جاتا ہے تو اس کو تو یہ رائٹ ہی نہیں دے رہا. تو اس لیے جو ہے وہ انسانوں کو وہ جانوروں کی طرح جو ہے وہ لیتا ہے، اور ان کو کہتا ہے ان کو طاقت کے زور پہ، جبر کے ذریعے ان سے جو چاہے کام لے لیا جائے، لیکن ان کو کسی قسم کا رائٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اور نمبر 4 پہ ہے اگینسٹ دا ڈیموکریسی. یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو فاشزم ہے یا میسولینی ہے، یہ بیسیکلی ون پارٹی رول ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کا دوسرا نام ہے. اور کسی قسم کے وہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، یعنی ایکویلٹی ہے، فریٹرنیٹی ہے، اور جو رائٹس ہیں، فریڈم ہے، تو یہ اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا. اس لیے جو پبلک اوپینین ہے یہ اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتا ہے. رول آف لا کی بات نہیں کرتا، یہ رول آف ڈکٹیٹر کی بات کرتا ہے. اس لیے یہی وجہ ہے کہ وہ تمام سوسائٹیز جو کہ ڈیموکریٹک تھیں، وہ تمام انڈیویجولز جو ڈیموکریٹک سوچ رکھتے تھے، ان کے ہاں جو ہے فاشزم کو جو ہے زیادہ دیر تک مقبولیت حاصل نہ رہی. جب تک ہٹلر جو ہے، جب تک میسولینی جو ہے وہ طاقت میں تھا تو یہ سسٹم چلتا رہا. جیسے ہی اس کی طاقت ختم ہوئی تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں نے اس سسٹم کو مسرت کر دیا تھا. اور نیکسٹ دیکھتے ہیں نمبر 5 کون سا ہے کرٹیسزم اس کے اوپر. بیسڈ آن کرولٹی، وائلنس اینڈ ٹیرنی. تو جو فاشزم ہے دیٹ از بیسڈ آن کرولٹی، ظلم کے اوپر مبنی ہے، وائلنس کے اوپر مبنی ہے، اور ٹیرنی، جبر اور طاقت کے استعمال کے اوپر مبنی ہے. تو ایسا سسٹم جس میں ٹیرنی جو ہے، جو وائلنس ہے اس کو جائز سمجھا جائے. اور وائلنس کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ انسانوں کے خلاف ہو رہا ہے. تو جن انسانوں کے خلاف یہ وائلنس ہوگا تو ان سے یہ توقع رکھی جائے کہ وہ کہیں گے جی ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے یہ سسٹم جو تھا وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنی اسپیس نہیں بنا سکا تھا، کیونکہ اس سسٹم کو استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم و جبر کیا گیا، مخالفین کو ختم کر دیا گیا. اور وہ جو میکیاویلی کی جو اپروچ تھی کہ سیاسی مخالفین کو ختم کر دیا جائے، اس کی جو ایک عکس جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس لیے جو ہے وہ جو پارٹی کے جو مفادات تھے اس کے خلاف کسی بھی فرد کو کام کرنے کی اجازت نہیں تھی. جو مخالفین تھے ان کو جو ہے وہ وائلنس کے ذریعے ختم کر دیا گیا. اس لیے یہ سسٹم جو ہے عوام سے قربانیاں تو مانگتا تھا، لیکن عوام کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جبکہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے وہ عوام کو ڈلیور کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس سسٹم کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ کامیابی حاصل نہ ہوئی. نیکسٹ نمبر 7 پہ آ جائیں. ریسزم یعنی نسل پرستی یا نسلی امتیاز. تو فاشزم جو ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں جو نسل پرستی ہے اور جو ریس کی بنیاد کے اوپر جو ہے جو ڈسکریمنیشن ہے اس کو جو ہے وہ بڑا پروموٹ کیا گیا تھا. اور اٹالین جو نسل تھی یا جرمنی کے اندر جو ہے جو جرمن نسل تھی، تو ان تمام نسلوں کو اور ان قوموں کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ بہترین قومیں ہیں. اور یہ جو ریسزم ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے تمام قوموں کو یہ یکساں رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو جرمن ہیں یا اٹلی کے اندر جو اٹالینس لوگ ہیں، قوم جو ہے، قوم کا لفظ استعمال کریں گے، لوگ یہاں پہ مناسب نہیں ہے. تو جو اٹالین نیشن ہے یا جرمن نیشن ہے وہ باقی جو نیشنز ہیں ان سے برتر ہیں.
ان سے سپیریئر ہیں، لہٰذا ان کے رائٹس زیادہ ہیں اور باقی کے ان کے کم تر ہیں۔ تو اس طرح جو ہے جو ریسزم تھا اس نے کیا کیا، ریسزم کی بنیاد کے اوپر جو نیشنلزم ڈیولپ ہوا اس نے قوموں کو دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے دوسری جنگ عظیم کی راہ بھی جو ہے وہ ہموار ہوئی۔ اور نمبر 8 پہ ہے کہ پولیٹکس ود آؤٹ موریلٹی، اور بے اصول سیاست جو ہے جس میں کوئی پرنسپلس نہیں تھے، کوئی جو ہے موریلٹی نہیں تھی، یوں سمجھیں کہ جو میکیاویلی نے سوچ اور فکر دی تھی اس کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر جو ہے اس کو سسٹم کو چلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو پولیٹکس جو ہے وہ جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو اگر سیاست سے موریلٹی کو نکال دیا جائے، مذہب کو نکال دیا جائے، تو باقی پھر کیا رہتا ہے، چنگیزی رہ جاتی ہے، ظلم و ستم اور جبر رہ جاتا ہے۔ تو ایسا سسٹم جو ہے وہ عوام میں کبھی بھی مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا جس کی بنیاد ظلم اور جبر پہ ہو، یا ظلم اور جبر کو جو جائز سمجھتا ہو اور کسی قسم کی موریلٹی کو، مذہب کو، اخلاقیات کو، کسی قانون کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی ہو، کسی ویلیوز کو کوئی اہمیت نہ ہو، تو وہ سسٹم زیادہ دیر تک جو ہے وہ رن نہیں ہو سکتا۔ اور نیکسٹ ہے اگینسٹ دا ہیومن ایکویلٹی، اور یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ نمبر 9 پوائنٹ آپ کا ہے۔ اور اگینسٹ دا ہیومن ایکویلٹی، ڈیموکریٹک سسٹم کیا کہتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ برابر ہوں گے، لیکن جو فاشزم ہے، فاشزم کے نزدیک جو ایلیٹ کلاس ہیں، جو فاشسٹ پارٹی سے جن کا تعلق ہے، ان کے رائٹس اور ہوں گے، اور جو کامن پرسنز ہیں ان کے رائٹس اور ہوں گے، بلکہ ان کے رائٹس نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے اس قسم کو جو ہے اگینسٹ دا ہیومن ایکویلٹی کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی جو ہیومن ایکویلٹی ہے، انسانی جو مساوات ہے، یہ بیسیکلی اس کے خلاف ہے۔ یہ مساوات کے بھی خلاف ہے، ایکویلٹی کے بھی خلاف ہے، یہ فریٹرنیٹی کے بھی خلاف ہے، یہ جو ایکول رائٹس ہوتے ہیں یہ ان کے بھی خلاف ہے۔ تو اس طرح جو ہے اور لوگوں کے اوپر طاقت کے زور پر جو ہے یہ حکومت کرنے کو ترغیب دیتا ہے، اس لیے یہ سسٹم جو تھا اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا۔ اور نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں اپیرنٹ گرینڈیئر، تو یہ نمبر 10 ہو جائے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپیرنٹ گرینڈیئر۔ تو اپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے ظاہری جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے ایک ایسا سسٹم تھا جس کی بنیاد گلیمر کے اوپر تھی، ظاہری شان و شوکت جو ہے اس کی سسٹم کی تھی، اور جھوٹے نعرے، جھوٹی ترقی، جھوٹ کے اوپر جو ہے چیزوں جو ہے جو جھوٹ کے اوپر جو شان و شوکت اس کو جو ہے وہ ظاہر کیا گیا تھا۔ تو ظاہری طور پہ جب تک طاقت تھی تو لوگوں سے جو ہے وہ طاقت کے زور پہ چیزوں کو منوایا جاتا رہا، اور جب وہ طاقت ختم ہوئی تو یہ سسٹم جو تھا یہ بری طرح کلیپس ہو گیا تھا، لوگوں کے اندر جو ہے وہ مایوسی پھیل گئی تھی، کیونکہ یہ حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، حقیقت میں اندر سے جو ہیں لوگ جو ہیں وہ سسٹم کے ساتھ نہیں تھے۔ تو ظاہری طور پہ تو اٹلی کا بڑا جو ہے وہ روب اور دبدبہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اندر سے اٹلی جو ہے وہ جو حقیقی طور پہ جو ہے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا روحانی طور پہ اسپرچولی لوگوں کے اندر جو ہے جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ قوم ان فیلنگز سے محروم ہو چکی تھی۔ نیکسٹ ہے اے فیلڈ سسٹم۔ تو یہ سسٹم ایسا تھا کہ جو میسولینی کے ساتھ آیا اور میسولینی کے ساتھ ہی یہ رخصت ہو گیا، اس لیے یہ ایک فیلڈ سسٹم ہے۔ کامیاب سسٹم یہ ہوتا ہے، کامیاب سسٹم کسی فرد کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا، افراد آتے جاتے رہتے ہیں، حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اگر ایک سسٹم اچھا سسٹم ہو جو لوگوں کو ڈلیور کر رہا ہو تو وہ فرد کے تبدیل ہونے سے جو ہے وہ سسٹم چینج نہیں ہوتا، بلکہ سسٹم جو ہے وہ اپنے بیسک رولز کی بنیاد کے اوپر جو ہے یا اپنے بیسک فیچرز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فاشزم ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ فاشزم جو ہے میسولینی کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کر آیا تھا، اور جب نیچے سے میسولینی جو ہے وہ اس کے کندھے ختم ہو گئے، وہ اقتدار سے لگ ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ میسولینی کے جاتے ہی جو ہے فاشزم بھی چلا گیا۔ تو اس لیے اس کو ایک ٹوٹلی فیلڈ سسٹم جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے ایکسپلائٹیشن آف ورکرز اینڈ پرولٹیرینس۔ تو یہ جو سسٹم ہے اس میں بیسیکلی جو ورکرز تھے، جو عام لوگ تھے، مزدور تھے، یا جو محنت کش لوگ تھے، وہ لوگ جو تھے وہ زیادہ جو تھے وہ متاثر ہو رہے تھے، جبکہ جو ایلیٹ کلاس تھی
وہ جو ہے ایلیٹ کلاس ہے یا جو سرمایہ دار تھے، جو بڑی بڑی کارپوریشنز کے جو مالک تھے، تو وہ لوگ محفوظ تھے، اور جو پیور کلاس تھی یا جو ورکرز کی کلاس تھی یا جو پرولیٹیرینز کی کلاس تھی، محنت کشوں کی کلاس تھی، وہ بیسیکلی جو ہیں وہ اس سسٹم سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے کہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے لیے اس سسٹم کے اندر یا اس ریاست کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو طاقتور لوگ تھے، دولت مند تھے، وہ میسولینی کی تحریک کا حصہ بن گئے اور میسولینی نے ان کو استعمال کیا، لیکن جو محنت کش تھے ان کے اخراجات اور ان سے جو جبر کے ذریعے جو ہے جب کام لیا جاتا تھا تو ان کے اندر جو ہے وہ مایوسی جو تھی پھیلنا شروع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی میسولینی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ سسٹم جو تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس میں جو ورکرز تھے ان کی محنت کا جو ہے وہ ایکسپلائٹ جو تھا وہ بہت زیادہ جو تھا وہ کیا جا رہا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پوائنٹ ہے اینیمی آف پیس۔ تو جو یہ بات آئی تھنک پہلے ہو چکی ہے، یہ پوائنٹ ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جو فاشزم ہے دیٹ از آلسو کنسیڈرڈ ایز دا اینیمی آف پیس اینڈ اٹ از اگینسٹ دا ویلفیئر اسٹیٹ۔ ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسی اسٹیٹ جو ٹوٹلیٹیرینزم کے اوپر ہو، ڈکٹیٹرشپ کے اوپر ہو، جو وائلنس کے اوپر بلیو کرتی ہو اور یوز آف فورس کے اوپر بلیو کرتی ہو یا امپیریلزم کے اوپر بلیو کرتی ہو، وہ اسٹیٹ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو امپیریلزم کے اوپر جو اسٹیٹ بلیو کرتی ہے وہ اپنے وسائل کو جنگوں کی تیاری کے اوپر صرف کرتی ہے۔ وہ انسانوں کی ترقی، ان کی خوشحالی، ان کی ویلفیئر کے لیے یا ان کی بیٹرمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپنے ریاستی وسائل کو استعمال نہیں کرتی۔ نہ ان کو ہیلتھ سیکورٹی ہوتی ہے، نہ ان کو ایجوکیشن کا کوئی بہتر سسٹم حاصل ہوتا ہے، نہ ان کو سوشل سیکورٹی حاصل ہوتی ہے، نہ ان کو زندگی کی دیگر جو ہے سہولیات حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے جو ہے جو فاشزم ہے دیٹ از کنسیڈرڈ اگینسٹ دا اے ویلفیئر اسٹیٹ۔ آئی تھنک یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل اینڈ پولیٹیکل سائنس ود نواز وڑیچ۔ یہاں آخر میں جو ہے آپ سے ایک جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کمرشل اعلانیہ ہے کہ یوٹیوب چینل کو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ پلیز اس کو لائک بھی کیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور سبسکرائب کرنا تو ہرگز نہ بھولیے گا۔ یہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کیونکہ ہم متاثرین میں سے ہیں۔ ہمارا ایک چلتا پھرتا اور پھلتا پھولتا جو یوٹیوب چینل تھا وہ اپنی ہی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ بلاک ہو گیا ہے، اور ہم نے دوبارہ جو ہے یہ کاوش شروع کی ہے، اور امید ہے کہ آپ ہمارا اس سلسلے میں جو ہے ضرور ساتھ دیں گے تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ یہ چلتا رہے، اور اسی طرح جو ہے ہم آپ کے لیے اور آپ ہمارے لیے جو ہے وہ کام کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔